तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं कराची के शहरियों से अफसोस करना चाहता हूँ कि जितनी अच्छी चॉइस आज MQM ने दे दी है गवर्नर की, यानी जो यूँ लगता है कि आपका भत्तेखोर होना, कातिल होना, ये अब एक बुनियादी शर्त है अगर आपने नॉमिनेट होना है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, वज़ीर आज़म, इस तरह के ओहदों के लिए। कामरान टेसोरी साहब के ऊपर मेरा ख्याल है कराची में कोई ऐसा भत्ता का केस नहीं है जिसमें कामरान साहब का नाम नहीं आता। MQM ने खैर जो उन्होंने पार्टी को जिस तरह से तोड़ने में किरदार अदा किया, उसके ऊपर भी MQM जो है उसको बड़ी एक मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये है फ़ैसले साजी में जितना का आप लोगों का रोल है वो तो हमें पहले ही पता है और अब ये इससे मज़ीद साबित हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत जिस तरीके से नीचे गई है पिछले 6 महीनों में, ये उसकी एक और मिसाल है जो आपके सामने आई है। कराची में जिस तरह से मैं समझता हूँ उस वक़्त के जो हमारी फ़ौज ने, सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने जो किरदार अदा किया, जिस तरीके से कराची एक बिल्कुल टेररिज्म हब बन गया था, जहाँ पे किसी शख्स के पास कोई जो समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर, किसी के पास कोई मसला ही नहीं वहाँ पे था, कत्ल का कोई प्रॉब्लम नहीं था, स्ट्रीट क्राइम ये बहुत बढ़ गए थे और हमारी एक बहुत बड़े ऑपरेशंस के नतीजे में जिसमें बहुत कुर्बानियाँ हुई। ये देखिए, हम लोगों को ही भूल जाते हैं जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दे के ये सारा अमन कराची को मिला। कराची को अमन आराम से, सुकून से नहीं मिला। पहले जब ऑपरेशन हुआ 94 में साहब ने किया, उसके बाद जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ और MQM से दोबारा सुलह हो गई, एक एक पुलिस वाले को चुन चुन के वहाँ पे शहीद किया गया। अब फिर आप ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के नताइज आते हैं, स्टेबिलिटी आती है, उसके बाद फिर आपकी पॉलिसी चेंज हो जाती है, ऊपर कोई और साहब आ जाते हैं, वहाँ पे फिर जो है वो बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये जो हमारे बच्चे जो शहीद हो रहे हैं वहाँ पे इन ऑपरेशंस में, इन कार्रवाइयों में, उनका भी तो कोई वाली वारिस बने ना, रियासत उनका भी तो ख्याल करे। ये तो नहीं कि आपने ऑपरेशंस किए, वहाँ पे लोग शहीद हो गए, रियासत आपके जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग शहीद हो गए, बाद में जो है वो पॉलिसी चेंज हो गई, वही लोग वापस आ गए, उन सबको जो है आपने चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। ये बहुत ही मैं समझता हूँ एक तकलीफ़ दे अमर है और इसके ऊपर हमारी बड़ी रिजर्वेशंस हैं और कतई तौर के ऊपर ये कराची को दोबारा इस तरह से अगर मवालियों के हवाले किया जाता है, इस तरह से अगर टेररिस्ट के हवाले किया जाता है, हम उसकी शदीद मुज़ाहमत करेंगे और हम कराची के अवाम के साथ खड़े हैं, कराची के लोगों के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त पूरी जो है वो इंशाअल्लाह कराची के अवाम का जो मफाद है उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। हम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हैं। जब मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस पैदा की जाती हैं तो वो उसका मकसद ये होता है कि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप को नुकसान पहुँचाएँ और लीडरशिप को ख़त्म करें। यही तरीका अपनाया जाता है बार बार और हमने ये देखा है कि उसके नतीजे में अनार्की बढ़ती है, उसके नतीजे में फ़साद बढ़ता है और असल इंस्टेबिलिटी जो है वो होती है जब पॉलिटिकल लीडरशिप को एलिमिनेट किया जाता है। जिस तरह हम देख रहे हैं इमरान खान को कोशिश की गई, पूरी साजिश तैयार की गई उनको एलिमिनेट करने की। पाकिस्तान की तारीख़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो एलिमिनेट किया गया, उनका तो वो जो वैक्यूम पैदा हुआ, वो जो खला पैदा हुआ, वो तो पूरी ही नहीं हो सका और आज आप देखते हैं पीपल्स पार्टी ही ख़त्म हो गई बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद। और एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो चारों सूबों की थी, कल जो सर्वे आया आपने देखा कि उसमें 1% लोग जो हैं वो बिलावल भुट्टो के साथ कोई उम्मीद रखते हैं, जहाँ पे इमरान खान के साथ अभी 51% लोग जो हैं उन्होंने अपनी तरजीह दी है। 66% लोग कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शंस करवाएं। एक मुल्क जिसमें 2/3 अक्सरियत कह रही है फौरी इलेक्शन कराएं, वहाँ पे कानों पे जूं ही नहीं रेंग रही और फिर हम समझते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। कल जो आर्मी चीफ़ ने वहाँ पे स्पीच की, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी स्पीच थी, उसको वेलकम किया जाना चाहिए। जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज़ करने की ज़रूरत है और उसको हमें इसको आगे लेके जाने की ज़रूरत है। ये बड़ी मुस्बत
سوچ ہے اور بڑی اچھی سوچ ہے، اور صرف اس میں یہ ہے کہ جو انسٹیبلٹی پاکستان میں ہوئی ہے اس کی تحقیقات بھی ضروری ہیں کہ انسٹیبلٹی جو موجودہ ہے یہ کیسے ہوئی، اور کن کن فورسز نے ان کو جو ہے وہ لیڈ کیا، کیسے یہاں پہ ہم پہنچے۔ اس وقت جو ریاست کا حال ہے وہ تو دیکھ کے آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کا جو دفتر ہے وہ یوں لگتا ہے کہ گھنٹہ گھر چوک بن گیا ہے، وہاں سے لیکس ایسے آ رہی ہیں جیسے کہ وہ چوک میں بیٹھ کے وزیر اعظم باتیں کر رہا تھا یا لوگ باتیں کر رہے تھے۔ وزیر اعظم چاہے عمران خان ہوں، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے شہباز شریف ہوں، یہ پاکستان کی ریاست کا سب سے بڑا عہدہ ہے۔ اگر اس عہدے کی عزت کا تقریم کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ ان کی جو گفتگو ہے، ان کی جو باتیں ہیں وہ اس طرح سے لیک ہو رہی ہیں، منسٹرز کی باتیں لیک ہو رہی ہیں، ان کی جو بھی گفتگو ہے وہ باقاعدہ وائٹ ٹیپ ہو رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیا آپ ایٹمی طاقت ہم اپنے آپ کو کہیں؟ کیا اس کے اوپر ہمارے تمام وہ ادارے جو وزیر اعظم کے آفس کی حفاظت پہ مامور ہیں، کیا پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں کیا ان کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے جو پاکستان میں ہو رہا ہے؟ کیا یہ اور اس کے اوپر ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہے ہمارا، اور اس طرح کے جوکرز انفارچونیٹلی پاکستان میں لا کے بٹھا دیے گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہمیں فورینزک کراؤ۔ یو آر ڈیفنس منسٹر آف پاکستان، پہلے ایکسپلین کریں یہ ساری ٹیپس ہوئی کیسے ہیں۔ آپ پاکستان دنیا کی 7 ایٹمی طاقتوں میں ہے، 5واں بڑا ملک ہے، اس طرح سے آپ مذاق بنوا رہے ہیں اپنے ملک کا۔ یہ آپ نے حیثیت اور اوقات چھوڑی ہے اپنے ٹاپ آفیسز کی کہ ان کی جو ہے وہ آپ مین جو آفس میں گفتگویں ہیں اور پھر اس کے ٹوٹے جوڑ کے لیک جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، کہاں سے ہو رہی ہیں؟ اس کا جواب آخر کس نے دینا ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ کسی جو ذمہ دار افسر ہے وہ آگے بڑھا ہو اور اس نے اس کی رسپانسبلٹی لی ہو۔ کوئی اور ملک ہوتا، اور کوئی بہت میں بات نہیں کر رہا کہ کوئی فرسٹ ورلڈ کا بڑا کوئی مہذب کوئی ٹاپ ملک ہوتا، تھوڑا سا بھی کوئی مہذب ملک ہوتا، یہاں پہ استعفوں کی لائنیں لگ جاتی، لوگ ذمہ داری قبول کرتے کہ یہ ہمارے فیلئر ہوا ہے اور ہم اس کا استعفیٰ جو ہے وہ ہم دیتے ہیں، کیونکہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم پاکستان کے دفتر کا مذاق بن گیا ہے، پارلیمنٹ ایک بالکل مذاق بن گئی ہے۔ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے مریم نواز شریف کا کیس ہوا، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا، جو نیب کا وکیل ہے وہ پروسیکیوشن کے وکیل سے کہیں زیادہ بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہے کہ کیسے ہو کہ مریم نواز کو میں یہ بیل لے کے دوں اور یہ کیس جو ہے وہ ختم کراؤں۔ جج صاحب نے انہیں پوچھا کہ آپ نے کوئی انویسٹیگیشن کی ایون فیلڈ کی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو انویسٹیگیشن ہی نہیں کی۔ انہوں نے پوچھا کہ جناب کوئی ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا جی کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ سو پورا ہمارا جوڈیشل سسٹم بٹھا دیا ہے اس NRO 2022 نے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایڈورسریل سسٹم ہے پاکستان میں، ایک وکیل ملزم کے حق میں دلیلیں دیتا ہے، دوسرا وکیلوں اس کے خلاف کیس جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ یہاں پہ جو مخالف وکیل ہے وہ بھی خود ملزم اپوائنٹ کر رہا ہے۔ اب یہی ڈرامہ کل FIA کی کورٹ میں ہوا، جہاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے 24 ارب روپے کا کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہے۔ 14 ارب روپے کا ایک کیس پینڈنگ ہے، 10 ارب روپے کا ایک کیس پینڈنگ ہے۔ کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ یہاں سے تقریباً 6000 اکاؤنٹس ڈیٹیل جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کے ذریعے یہ پیسے پاکستان سے باہر بھیجے گئے اور پھر یہ پیسہ پاکستان میں واپس لایا گیا۔ پاکستان میں یہ پیسہ واپس کیسے لایا گیا؟ ایک منظور پاپڑ والا ہے جو کہ پاپڑ بیچتا ہے ایک بیچارہ ریڑھی کے اوپر، 2-2.5 ارب روپیہ منظور پاپڑ والا نے ہم شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹوں میں ڈال دیا۔ ایک ان کے جو اپنے منشی ہیں اپنی فیکٹریز میں جو زندگی میں کبھی باہر نہیں گئے، انہوں نے لنڈن سے وہ پیسے ان کے اکاؤنٹوں میں ڈالنے شروع کیے اور یہ ٹوٹل 14 ارب روپیہ جو ہے وہ ان کو وہاں سے واپس آیا اور اس کے ذریعے انہوں نے یہاں پہ، اور یہ میں آپ کو پہلے بھی میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی،
یہ جو 24 ارب روپیہ ہے یا یہ ان کے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں، یا حسن نواز نے جو $100 ملین کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ لیا، اس پہ بھی میں 1 منٹ میں آ رہا ہوں جو نیاب نے بات کی. یہ وہ پیسہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہے، پاکستان کے لوگوں کو تحقیقات میں پتہ چل گیا ہے کہ یہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہے. لیکن وہ پیسہ جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جس کے لیے ہمیں ایک اور پیناما پیپر سکینڈل کی دعا کرنی چاہیے کہ کوئی دنیا میں ایک اور بندہ کوئی نکلے جمع مرد جو اس طرح کی انفارمیشن جو تھرڈ ورلڈ ملکوں کے حکمرانوں نے جو چوری کی ہوئی ہے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے کوئی اور مرد حر نکلے اسی طریقے سے، اور ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے اور کیا کیا پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں، کہاں کہاں پہ بنائی ہوئی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اور پاکستان کی جو حکومت ہے وہ تو شکنجے میں ہے، وہ تو تیار ہی نہیں ہے. اس وقت صرف دبئی میں $10 بلین سے زیادہ پاکستانیوں کی جو ہے وہ انویسٹمنٹس ہیں پراپرٹی میں. کن لوگوں کی پراپرٹیز میں انویسٹمنٹس ہیں، کن لوگوں نے وہاں پہ کیا ہے، کیا پاکستان میں وہ ڈکلیئرڈ ہے نہیں ہے، تو ہمیں نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ. اسی طرح سے یو کے میں یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ہماری، اس کی جو ساری انویسٹمنٹس ہیں وہاں پہ ہیں، کتنی ہیں کتنی ہمیں پتہ ہے کتنی نہیں پتہ. ان کی جرمنی میں کتنی ہے، ان کی فرانس میں کتنی ہے. سرے پیلس آپ کے سامنے ہوا، زرداری صاحب نے کہا کہ ہمارا ایسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جب وہ بک گیا، اس کی آکشن منی آ گئی، تو انہوں نے جا کے میجسٹریٹ کو اپلیکیشن دے دی کہ نہیں ہمارا ہی تھا، اس کے پیسے انہوں نے واپس لے لیے. گورنمنٹ آف پاکستان نے کبھی وہ پیسے جو ہیں وہ کلیم ہی نہیں کر سکی کیونکہ وہ پیسے سیٹلمنٹ میں ان کو مل گئے. اور اس کے بعد یہ وہ NRO 1 تھا. اب NRO 2022 جو ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں 1100 ارب روپیہ مزید جو ہے وہ ان فیملیز کو جا رہا ہے، اور ہمارا سسٹم اس کے اوپر وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. اور یہاں سسٹم کیا کر رہا ہے آپ دیکھیں، میں نے جس طرح سے پہلے کہا، اس حکومت کے اندر کوئی کسی ادارے کی عزت نہیں رہی. پارلیمنٹ کی کوئی عزت نہیں رہی، پریزیڈنٹ کے آفس کی کوئی عزت نہیں رہی، پرائم منسٹر کے آفس کی کوئی عزت نہیں رہی، وزیر داخلہ کے آفس کی کوئی عزت نہیں رہی ہے. اور جوڈیشری اور فوج اور تمام ادارے جو ہیں وہ اس جو اس وقت حالات ہیں اس کی وجہ سے وہ سفر کر رہے ہیں. اب یہاں پہ جو ہو رہا ہے، اب آپ دیکھیں کہ نیب جو ایک ماتحت ادارہ ہے وہ نوٹس دے رہا ہے فیڈرل کیبنٹ کو کہ آپ میں ہمارے پاس پیش ہوں اور ہمیں گواہی دیں. کیا کسی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کوئی ادارہ اس کو پوری جو کیبنٹ ہے اس کو اپنے سامنے بلا سکتا ہے اس طرح؟ پاسبل. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پھر وفاقی حکومت تو ختم ہوگی، بیکاز کیبنٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت ہے. ان کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کیس کیا ہے. حسن نواز صاحب نے ایک علی ریاض ملک جو ریاض ملک صاحب کے صاحبزادے ہیں ان سے ایک اپارٹمنٹ لیا. اس اپارٹمنٹ کے انہوں نے $100 ملین علی ریاض ملک نے ان کو پے کیے. اس کے اوپر ایک نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے اس نے تحقیقات شروع کی کہ $100 ملین جو ہے وہ کیسے وہاں پہ آیا. اور اس کے بعد ایک آپس میں ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی. سیٹلمنٹ میں آ کے انہوں نے وہ پیسے جو ہیں وہ جو سپریم کورٹ کا حکم تھا پاکستان میں اس کو بھجوا دیے، اور اس کی کنڈیشن یہ دی کہ اس کو آپ ڈسکلوز نہیں کریں گے جو بھی ہماری ڈیٹیلز ہیں اس میں. اب حکومت جو پارٹ ہے ریاض ملک صاحب والا اور علی ریاض ملک کا، وہ تو بار بار یہ بات کر رہے ہیں. ہمیں ذرا نواز شریف اور شہباز شریف اور آج جو پریس کانفرنس ہے اس میں مریم نواز یا نواز شریف بتائیں نا، حسن نواز کے وہ کیا اپنا وہ کس رائل فیملی کا پڑپوتا ہے کہ وہ $100 ملین جو ہے وہ ایک اپارٹمنٹ کے جو ہے وہ لے رہا ہے. حسن نواز کے کیا وسائل ہیں، کتنا بڑا وہ جینیس ہے، ایلان مسک کا بھائی ہے، کیا ہے وہ، کس طرح اس نے جو ہے وہ اس کا وہ سیٹلائٹ وہ جو ہے وہ بندے سپیس پہ بھیج رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا بزنس کر رہا ہے، سوائے اس کے کہ پاکستان سے پیسے لوٹ رہے ہیں. اور حکمران پارٹی جو ہے وہ بائیک آؤٹ کر کے چلی گئی ہے، اور اس کے بعد ٹھٹھے لگا رہے ہیں پریزیڈنٹ کے. تو اگر کوئی ادارہ بچے گا ہی نہیں، کوئی انسٹیٹیوشن بچے گا ہی نہیں، کسی کی رسپیکٹ آپ نے چھوڑنی ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کے اوپر آپ FIRیں بنا رہے ہیں. ایک FIR ہو گئی ہے جی 144 کی FIR ہو گئی ہے، فلانے میجسٹریٹ سے درخواست لے لیں، وہ فلانے میجسٹریٹ کی توہین ہو گئی ہے جناب آپ فلانی جگہ پہ آ جائیں. آپ کیا اس کا مطلب ہے کہ عوام کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے پاکستان میں، لوگوں کی کوئی حیثیت ہی آپ نے نہیں چھوڑی ہوئی.
جو یہاں کا پاپولر لیڈر ہے آپ اس کی عزت دینے کو تیار نہیں ہیں. فون ٹیپس ہو رہی ہیں, جب تک ججوں کی اپنی فون ٹیپ نہیں ہوگی آپ دیکھیے گا کوئی یہاں پہ ہل جل ہی نہیں ہوگی. ایک دوسرے کو خط لکھی جا رہے ہیں, 5 جج کام میں زیادہ کر دیں, وہ کہہ رہے ہیں زیادہ ادھر ہے کم کر دیں. جوڈیشری کا ادارہ اپنی لڑائیوں میں لگا ہوا ہے, باقی سارے ادارے جو ہیں وہ اپنے آپ کے سامنے ہیں ان کے جو حالات ہیں. اتنا بڑا جو کیوس پاکستان میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کیوس نہیں ہوا. 70 میں ہوا ہو تو ہمیں نہیں پتہ, اس وقت بھی ہوا تھا, 77 میں ہوا تھا, لیکن تمام ادارے اس طرح سے ڈی جنریٹ نہیں ہوئے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی ہو رہا ہے. یہاں پہ پرائم منسٹر کے آفس کی فون ٹیپس ہو رہے ہیں, سپریم کورٹ کے ججز, ہائی کورٹ کے ججز, ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ جو مرضی ہو جائے, ہم کون سا اس دنیا میں تو ہم رہتے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد اور جب اپنا 97 کا کیس ہوا تھا تو ساری سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھی تھی اور انہوں نے کہا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے سپریم کورٹ میں ٹرانسکرپٹ لگا کے دیے ہوئے ہیں, وہ کیس جو ہے ابھی تک اس کا کیس جو ہے وہ نہیں لگا. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اگر اپنے اداروں کو, خصوصاً جو ہمارے غیر منتخب ادارے ہیں, اگر پاکستان میں اسٹیبلٹی چاہیے, ہمیں پاکستان کو ہم نے ایک رسپیکٹیبل ملک بنانا ہے تو انہیں اپنے الیکٹڈ آفیسز کی عزت کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے ان الیکٹڈ آفیسز پاکستان کے الیکٹڈ آفیسز کو جوتے کی نوک پہ رکھیں. کل جو آرمی چیف نے وہاں پہ بڑی یہ بھی اچھی بات کہی ہے, انہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی اور جو ہماری جمہوریت ہے اس کی عزت کرنی چاہیے اور حفاظت کرنی چاہیے, اس کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آئی وڈ سے, اور اس اسٹیٹمنٹ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اصل جو وارث ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں. پاکستان ہم نے کوئی ایک جد و جہد تھی, لیکن جمہوری جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ بنا تھا, اور جمہوری جد و جہد کے نتیجے میں ہی پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. اب میں اس بات کے اوپر آنا چاہتا ہوں جو حقیقی آزادی مارچ کا ہمارا ہے, اس کے اوپر بھی میں بات جو ہے وہ کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ آج نواز شریف کی گفتگو آج جو ہے وہ انہوں نے کل ریکارڈ کی ہے, آج ایڈٹ کر کے اس کو چلائیں گے. زندگی میں ویسے نواز شریف صاحب نے نہ کبھی براہ راست بات کی ہے, نہ کبھی انٹرویو دیا ہے. ابھی میں تو حیران ہوں, اگر ہم کو طوطا بٹھا دیتے 1985 سے اب تک, اس کو بھی یہ کانفیڈنس آ جاتا کہ میں نے لائیو بات کرنی ہے یا بات کسی کے کرنی ہے. انہوں نے 1985 سے لے کے اب تک ہم لوگ سارے جو پوری جنریشن جو ہے وہ جوان ہو کے بوڑھی ہونے لگی ہے. نواز شریف صاحب کو کانفیڈنس نہیں آیا, وہ وہیں پہ ہیں 1985 سے 1983 میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی کیا صلاحیت ہے. جو اس وقت معاملہ ہے باہر ہو جائے, جو اس وقت معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو میں یہ کہوں گا کہ جو NRO 22 کی تفصیل قوم کے سامنے رکھیں. نواز شریف ہمیں بتائیں کہ جو انہوں نے وہ جس ڈیل کے ذریعے پاکستان واپس آئے ہیں, آنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا پھر شہباز شریف نے مریم نواز اور نواز شریف دونوں کو پاکستان کی سیاست سے باہر کر دیا ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جو ڈیل جس کی کچھ تفصیلات خرم دستگیر اور جاوید لطیف نے یہاں پہ ہمارے سامنے رکھی ہیں, آج نواز شریف کو چاہیے کہ اس NRO 2022 کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں اور ہمت کریں. کس طرح سے انہیں 1100 ارب روپے کے مقدمے جو ہیں اس میں زرداری اور نواز شریف کو ریلیف دیا گیا ہے. ایک طرف ہم جو کر رہے ہیں سیلاب میں, جس طریقے سے ہم ایک ایک روپیہ اکٹھا کر رہے ہیں, ہم پوری دنیا میں ابھی جو گئے ہیں بلاول بھٹو صاحب, اپنا خرچہ کوئی $1 ملین سے اوپر ہے, اور جرمنی سے $1 ملین کی امداد ملی ہے, اسی کے اوپر دانت نہیں اندر ہو رہے, اور وہ لے کے آ گئے ہیں. $1 ملین ملا ہے جرمنی سے انہیں, جو پاکستانیوں نے وہاں پہ, امریکہ کے پاکستانیوں نے اس سے دگنا جو ہے وہ عمران خان کی ٹیلی تھون میں دے دیا تھا یہاں بیٹھے ہوئے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تفصیل دیں کہ کیسے انہوں نے یہ NRO 2022 حاصل کیا, اس کے لیے نواز شریف نے اور PMLN نے کیا کیا جو ہے وہ دیا,
اور اس کے بدلے میں انہوں نے جو لیا ہے وہ تو جاتے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں. اور اسی لیے جب عمران خان نے بات کی تھی اقوام متحدہ میں اور بعد میں یہاں پہ جب ہمیں یورپین امبیسڈرس بھی ملے تو خان صاحب نے ان سے ایک ہی بات کہی. عمران خان نے کہا دیکھیں آپ روتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ امیگریشن پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ اور انلیگل امیگریشن آپ کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, کیوں لوگ یہاں پہ کشتیوں پہ ڈوبتے ہیں. یہاں پورا ہمارا گجرانوالہ راولپنڈی ڈویژن گجرات جہلم یہ سارے لوگ بے شمار جو ہیں یہ امیگریشن میں بیچارے جو ہیں وہ جاتے ہیں کشتیوں میں, راستے میں گولیاں لگ جاتی ہیں, ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتے ہیں امیگریشن کے. کیوں جانا پڑتا ہے ہم؟ اس لیے جانا پڑتا ہے کہ سارے جو وسائل ہیں ہم جیسے ملکوں کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے وسائل جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں فرسٹ ورلڈ میں, اور فرسٹ ورلڈ میں وہاں پہ یہ سانپوں کی طرح اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اب نواز شریف وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اربہ روپے کی ان کی پراپرٹیز ہے. کیا برطانوی حکومت نے اس کو کہا ہے کہ آپ جناب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ کیا آپ کے 1970 میں تو جب آپ کی ایک فیکٹری تھی 7 بھائیوں کی, 1980 میں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو یہ آپ پرائم منسٹر بننے کے بعد اچانک اربہ روپے کے آپ مالک کیسے بن گئے؟ ان کو کیا ضرورت ہے, وہ تو نہیں پوچھیں گے, ان کے تو پیسے وہاں پہ آ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو باقی ملک ہیں وہ نہیں. اچھا, جب تیسری دنیا کا پیسہ فرسٹ ورلڈ میں چلا جاتا ہے سارے کا سارا, تو پھر فرسٹ ورلڈ کے لوگوں کے پاس اکنامک اپرچونیٹی نہیں رہتی. وہ کیا کریں گے؟ وہ باہر ہی جائیں گے, کیا کریں گے اور کیا کریں گے. اس لیے عمران خان نے یہ کہا تھا اقوام متحدہ میں کہ یہ خود فرسٹ ورلڈ کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ وسائل کی ڈسٹریبیوشن میں اپنا کردار ادا کریں. اور اب بھی ہم جو ہمارا یہ جو فیکٹ آئی پینل ہے یونائٹڈ نیشن جنرل سیکرٹری جنرل صاحب کا, اس کو ہم بڑا ہر جگہ اٹھاتے ہیں. یہ حکومت تو جب سے آئی ہے اس نے تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کی ہے. اب اسحاق ڈار تو نہیں بات کرے گا کہ جناب جو انلیگل پیسہ ہے وہ پاکستان کو واپس کیا جائے, جس کا اپنا پیسہ سارا جو ہے وہ باہر پڑا ہوا ہے. اور اسحاق ڈار صاحب کی اپنی حالت اس وقت یہ ہوئی ہے, پرسوں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ہم موڈی کو دیکھ لیں گے. وہ موڈیز تھا جس نے ہماری جو ڈاؤن گریڈ کیا پاکستان کا ڈیٹ سینیریو. وہ اسحاق ڈار سمجھے تھے کہ وہ نریندر مودی کہہ رہا ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا موڈیز کو میں دیکھ لوں گا, بعد میں ان کو خیال آیا کہ موڈیز کو دیکھنا ذرا مشکل ہے. تو یہ تو ان کی اس وقت جو ہے حالت ہے. اکانومی کے اوپر تو میں ابھی جا ہی نہیں رہا, جو اس کے حالات ہیں جو اس وقت جو سچویشن ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس قسم کی سچویشن ہے اس میں سوائے اس کے کہ ہم حقیقی آزادی مارچ کی طرف بڑھیں اور حل نہیں. اب حقیقی آزادی مارچ کی جو ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو صرف ایک چیز بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں ان کی کلیئرٹی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقی آزادی مارچ میں اسلام آباد کی طرف آنا ایک ایونٹ ہے. یہ ایک پھیلا ہوا ایونٹ ہوگا جس کی تفصیلات بڑی جلدی انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں ہی آپ کے سامنے آ جائیں گی. ایک انہوں نے جو الیکشنز کی ڈیٹ جو ہے پہلے 16 اکتوبر رکھ دی, اب اس سے فرار ہو رہے ہیں. اب ہمیں الیکشن کمیشن کو بھی ہم نے دیکھنا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن بھی تو ماشاءاللہ احکامات ادھر لے رہا ہے. جب میں اداروں کی ڈیٹیریشن کی بات کر رہا تھا تو جس ادارہ جو بالکل ہی میرا خیال ہے زمین کے اندر ہی گھس گیا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, جس کا اتنا برا حال ہوا ہے. تو ہمیں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے ان الیکشنز کے اوپر جو فیصلہ آئے گا, اور حقیقی آزادی مارچ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کسی وقت بھی اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اس کی آج بھی میٹنگ ہے اور کل بھی میٹنگ ہے. انشاءاللہ اگلے 2-3 دنوں میں اس کی جو تفصیلات ہیں, جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا ایک ایونٹ نہیں ہے, یہ کئی ایونٹس کا ایک مجمع ہے, اجتماع ہے. کئی جو ہمارے ایونٹس ہیں وہ اکٹھے ہو کے حقیقی آزادی مارچ بنیں گے. اور حقیقی آزادی مارچ کا مقصد صرف ایک ہے, وہ یہ ہے عوام کی عزت بحال کرنا. ہمارے ملک میں جس طرح سے عوام کی تحقیر ہوئی ہے, عوام کی بے عزتی کی جا رہی ہے, عوامی مینڈیٹ کو جس طریقے سے مذاق بنایا جا رہا ہے, پھر ہماری سوورینٹی کو جس طریقے سے مذاق بنایا جا رہا ہے, حقیقی آزادی مارچ جو ہے یہ اس کو بحال کرنے کا سب سے اہم پولیٹیکل ایونٹ ہوگا, سب سے بڑا پولیٹیکل ایونٹ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیلات اگلے چند دنوں میں آپ کے سامنے جو ہیں وہ تحریک انصاف پیش کر دیں. تھینک یو. میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایک ایونٹ نہیں ہوگا, اس میں کئی ایونٹس ہیں.
جن کا ایک اجتماع جو ہے وہ حقیقی آزادی مارچ ہے۔ 28 نومبر تو بہت دور ہے۔ چلو صاحب میرا ذرا سوال یہ ہے، یہ معاشرے کے اندر جو پایا جا رہی ہے بے چینی، بچے اٹھائے جا رہے ہیں لوگوں کے، یہ بیگر مافیا جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں وہ ان کو پیسے دے کے 10-10 20-20 بچے اٹھا رہے ہیں، اس پہ معذرت کے ساتھ اس پہ پی ٹی آئی بھی بات کرتی ہے، نظر نہیں آ رہی کہیں بھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو اس میں پہلی بار یہ میں نے 3 دفعہ یہ کہا ہے کہ پاکستان میں اکنامک ڈیگریڈیشن ہوئی ہے، ہماری پولیٹیکل ڈیگریڈیشن ہوئی ہے اور سوشل ڈیگریڈیشن ہوئی ہے۔ پہلی بار پاکستان میں اتنے کریانہ سٹورز کے اوپر، بیکریوں کے اوپر کبھی ڈاکے نہیں پڑے جتنے اب پڑ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو ہی کچھ نہیں رہا، اور ہر جو کرائم ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پولیس ساری جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑنے میں، ایجنسیز ساری ادھر مصروف ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا، یہ جو ٹیررزم تھا جو پاکستان میں ختم ہو گیا تھا، وہ سارا جو ہے وہ واپس آ گیا۔ جس طریقے سے جو کچھ وہاں پہ سوات میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہمارے ٹرائبل ایریاز میں جو سارا شروع ہو گیا ہے، یہ صرف اس واسطے ہو رہا ہے کہ ایجنسیز کی اور پولیس کی اور ان کی جو باقی ہمارے یہاں پہ جو ادارے ہیں ان کی توجہ پالیٹکس کے اوپر ہے، ریئل ایشو سے اوپر نہیں ہے۔ ٹیررزم پاکستان سے اتنی مشکل سے ہم نے جان چھڑایا ہے، کراچی میں بھی واپس آ رہا ہے اور ادھر سوات میں اور ان جگہوں پہ بھی واپس آ رہا ہے، اس کو واپس آ رہا ہے۔ آرمی چیف کا کیا والا بیان آپ نے کافی سراہا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ کسی گروہ کو عدم استحکام پیدا نہیں کرنے دیں گے، تو کیا اس کا اشارہ کس کی طرف ہے اور آپ لوگوں کا اس کے حوالے سے پلاننگ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے سیاست کے متعلق پاک فوج کی جو بات کی تھی، کیا اس میں کھلا تضاد نہیں ہے؟ دوسرا، نواز شریف نے کہا ہے کہ ان سے انتقامی کارروائی لی گئی ہے، مطلب ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوئی ہے۔ انتقامی کارروائیاں اس کی حکومت تھی، کیا پی ٹی آئی نے ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی ہے یا کسی اور نے کی ہے؟ میرا خیال ہے نواز شریف کا اشارہ شہباز شریف کی طرف ہی ہے، جو انہوں نے انتقامی کارروائیاں کی ہیں، کیونکہ حکومت انہی کی ہے، وہی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ان کا جو ہے سیاست میں یا اس میں، دیکھیں ہم تو انتشار والی پارٹی نہیں ہے، ہمارا تو جو تحریک انصاف کی جدوجہد ہے، ہم تو مڈل کلاس کی پارٹی ہیں، ہماری جدوجہد میں عورتیں ہیں، بچے آتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، ہمارے میں تو کسی ایک کے پاس سب ڈنڈا بھی نہیں ہوگا، بندوق تو دور کی بات ہے۔ سو ہمارا جو ہے وہ تو بالکل امن و امان کے اوپر۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے جو حکومت نے کرنا ہے، لیکن جو میں نے کرنا ہے ان کو نہیں پتا۔ گزشتہ روز رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہمیں پتا ہے، ہمارے بھی سورسز ہیں، 12 سے 17 اکتوبر کے بیچ میں عمران خان صاحب آ سکتے ہیں، کیا ان کے سورسز آپ کے خیال میں درست ہیں؟ یہی ٹائم فریم دے سکتے ہیں خان صاحب؟ رانا صاحب فی الحال تو مفرور ہے، پہلے تو میں رانا ثناء اللہ صاحب سے کہوں گا کہ اپنی گرفتاری پیش کریں یا جا کے ضمانت کرائیں، اور یہ نہیں ممکن کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ان کے گرد حصار ڈال لے، اور جو اینٹی کرپشن کو جو ریکوائرڈ ہیں اگر وہ انہوں نے 1-2 دن میں گرفتاری نہ دی تو پھر ہمیں جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ اس سلسلے میں راست اقدام کرے گی، اور وفاقی جو پولیس ہے اس کو چاہیے کہ رانا ثناء اللہ کو فوری طور کے اوپر پنجاب کی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرے، اور دوسری صورت میں وہ ضمانت لیں۔ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ جو حالات جا رہے ہیں وہ یہ مارچ کنٹرول کرنے کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے حکومت کو، انہیں لاہور میں وقت گزارنا پڑے گا۔ چودھری صاحب، بابو سر ٹاؤن والا واقعہ ہے، سوات والا واقعہ ہے، ارلی 2000 میں دیکھیں اسی قسم کی پراکسیز کھیلی گئیں اور اسی طرح حالات کو ڈسٹیبلائز کیا جاتا ہے، تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ حالات اس طرف پھر جا رہے ہیں امریکہ کی بیکنگ کی وجہ سے؟ میں نے یہی کہا عرض کیا ہے کہ ٹیررزم پاکستان میں واپس آ رہا ہے، کراچی میں بھی، سوات میں بھی، اور ہر جگہ کے اوپر یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹس بڑھ رہے ہیں، فوری طور پہ ان کے تدارک کی ضرورت ہے۔ تھینک یو۔ منزل، رستہ، جذبہ، بھیانک سچائی سے ہٹائے پردے اور توڑ ڈالی جھوٹ کی بیڑیاں، سلاخوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو۔ عمران خان بول کے ساتھ، جمعے سے اتوار رات 10 بجے صرف بول نیوز پر۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔